नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में फिजाई आलूगी पर काबू पाने के लिए जंगी खतूत पर इक़दामात की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हिदायत के पस मंजर में रियासती कंट्रोल बोर्ड के अहकाम। अक़लियती बहबूद के लिए आइंदा बजट में फंड्स मख्तस करने के लिए तजावीज़ तैयार करने अहदेदारों को वज़ीर आला की हिदायत। फलकनुमा इलाके में एक होटल के 2 मुलाजमीन के दरमियान रकमी लेन देन के तनाज़े के बाद कत्ल की वारदात, मुलजिम पुलिस तहवील में। और संगारेड्डी में एक मेडिकल कॉलेज की तालिबा की मुश्तबा मौत, कॉलेज के दफ्तर पर अफराद खानदान का एहतजाजी धरना। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती हुकूमत के मुशीर आला व आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के सदरनशीन राजीव शर्मा ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए जंगी खतूत पर इक़दाम किए जाएं। सेक्रेटेरिएट में महकमे ट्रांसपोर्ट, सिविल सप्लाईज, पुलिस और बलदी नज़्म नस्क के आला अहदेदारों के साथ राजीव शर्मा ने इजलास मुनक्किद किया। इजलास के दौरान राजीव शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए इक़दाम की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए अवाम में शऊर बेदार किया जाए। ट्रैफिक पुलिस को हिदायत दी गई है कि मल्टी लेवल पार्किंग इलाकों की निशानदही की जाए, खासकर कमर्शियल इलाकों और स्कूल्स के करीब इसके क़याम पर तवज्जो देनी चाहिए। राजीव शर्मा ने कहा कि कचरे की निकासी और सनतों से फैलने वाली आलूदगी पर भी काबू पाने के लिए इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अक़लियतों की बहबूदगी के लिए आइंदा बजट में मुख्तलिफ प्रोग्रामों के लिए फंड्स मख्तस करने से मुतालिक तजावीज़ तैयार करने की अहदेदारों को हिदायत दी है। प्रगति भवन में महकमे अक़लियती बहबूद के आला अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में वज़ीर आला ने अहदेदारों से कहा कि ज़रूरत के मुताबिक अक़लियती अक़ामती इदारों में इजाफे से मुताल्लिक़ बजट की तजावीज़ में से शामिल किया जाए और जारी अक़लियती अक़ामती इदारों में बच्चों की तिब्बी जाँच का अमल मौसर अंदाज में किया जाना चाहिए। अक़लियती बहबूद के प्रोग्रामों का कलेक्टर जायज़ा लेते रहें। वज़ीर आला ने कहा कि शोबे इंफॉर्मेशन व टेक्नोलॉजी में भी अक़लियतों को तरग़ीब देने के लिए मंसूबे तैयार किए जाएँ। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर 26 जनवरी को मुनक्किद होने वाले 68वें यौम जमहूरिया तक़रीब के लिए मौसर इंतजाम करने की चीफ सेक्रेटरी ने अहदेदारों को हिदायत दी है। सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा आला सतही इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन परचम कुशाई अंजाम देंगे। तक़रीब के दौरान पुलिस इंतजामात और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि परेड ग्राउंड में सफाई के इंतजामात और मोबाइल टॉयलेट का भी इंतजाम किया जाए। चीफ सेक्रेटरी ने महकमे इमारात व शवारे और बरकी अहदेदारों को हिदायत दी कि गन पार्क, क्लॉक टावर, राजभवन, असम्बली, सेक्रेटेरिएट, हाई कोर्ट, चार मीनार और दूसरी तारीखी इमारतों को भी सजाया जाए। चीफ सेक्रेटरी ने महकमे RTC, आबरसानी और बागवानी के तहत किए जाने वाले इक़दाम से मुताल्लिक़ भी ज़रूरी हिदायत दी। तेलंगाना के IT के वजीर KT रामाराव ने चारशंबे को दिल्ली में मरकजी वजीर बराए शहरी हवाबाजी अशोक गजपति राजू से मुलाकात के दौरान इलाकाई हवाई अड्डों की फ़िज़ाई राब्ता स्कीम के तहत याददाश्त मुफ़ाहमत पर दस्तखत किए। KTR ने मरकजी वजीर अनंत गीते से भी मुलाकात करते हुए आदिलाबाद में सीमेंट फैक्ट्री की कुशादगी के सिलसिले में तवज्जो दिलाई। KTR ने मरकजी वजीर स्मृति ईरानी से भी मुलाकात करते हुए वरंगल में टेक्सटाइल पार्क के क़याम के सिलसिले में ताउन की दरख्वास्त की। सिरसिल्ला में मेगा पावरलूम क्लस्टर के क़याम के लिए फंड्स जारी करने की भी उन्होंने मरकजी वजीर से दरख्वास्त की।
ریاستی وزیر نے آئندہ مرکزی بجٹ میں ریاست تلنگانہ کو فنڈز مختص کرنے کے سلسلے میں محکمہ فائنانس کے سیکرٹری اشوک لواسا سے بھی نمائندگی کی۔ اس موقع پر ریاستی وزیر جوگو رمنا اور دوسرے بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ تلنگانہ حکومت نے عوامی خدمات کے شعبے میں راز تقررات کے لیے پسماندہ طبقات اور پسماندہ قبائل کے امیدواروں کی حد عمر میں 5 سال کی رعایت کا اعلان کیا ہے۔ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے چیف سیکرٹری ایس پی سنگھ کے مطابق تلنگانہ حکومت نے اس سلسلے میں احکام جاری کر دیے ہیں۔ سرکاری اعلامیے کے مطابق یہ تاریخ 31 مئی 2016 سے بڑھا کر 31 مئی 2021 کر دی گئی ہے۔ وزیر صحت لکشمن ریڈی نے کہا ہے کہ غریب عوام کو ہومیوپیتھی کے ذریعے علاج کی سہولت خوش آئین بات ہے۔ تلنگانہ الیکٹرو ہومیوپیتھی ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے وزیر صحت نے بتایا کہ صدیوں سے چلے آ رہے آیوش طریقہ علاج کو مزید مستحکم بنایا جائے گا۔ ریاستی وزیر نے کہا کہ الیکٹرو ہومیوپیتھی کے مسائل پر مرکزی حکومت سے نمائندگی کی جائے گی۔ غیر ضروری آپریشن سے متعلق عوام میں شعور بیدار کیا جانا چاہیے۔ ریاستی وزیر نے ایسوسی ایشن کے کیلنڈر کی رسم اجرا بھی انجام دی۔ رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے محکمہ آبرسانی اور ایچ ایم سی کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ اپنے حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے محکمہ آبرسانی کے سی جی ایم ڈپٹی جنرل مینیجر جوہر علی کے علاوہ جی ایچ ایم سی کے ایگزیکٹو انجینئر اور ڈپٹی انجینئرز کے ساتھ محمد نگر قلعے گولکنڈہ، سالے نگر کنچا اور دھان کوٹا کا تفصیلی دورہ کیا۔ یہاں پر سی 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 روڈ اور بی ٹی روڈ کے تعمیراتی کام کیے جا رہے ہیں۔ علاوہ ازیں انہوں نے مذکورہ عہدیداروں کے ساتھ نئے پروجیکٹس کے تخمینے بھی تیار کیے۔ اس موقع پر نمائندہ کارپوریٹر وجیہ الزماں صدیقی کے علاوہ مقامی مجلسی لیڈرز بھی موجود تھے۔ گنبدان قطب شاہی کی نگہداشت کرنے والے ادارے آغا خان ٹرسٹ کے ایک وفد نے چہارشنبے کے دن مجلس کے ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کرتے ہوئے اپنی کارکردگی سے واقف کروایا۔ آغا خان ٹرسٹ کو گنبدان قطب شاہی سے متصل دکن پارک کی بھی نگہداشت سونپی گئی ہے۔ وفد نے پارک کے علاوہ گنبدان قطب شاہی کی نگہداشت کے سلسلے میں کیے جا رہے اقدامات کی تفصیلات سے بھی قائد مجلس کو واقف کرواتے ہوئے مذکورہ مقامات کے معائنے کی درخواست کی۔ اکبر اویسی نے تیقن دیا کہ وہ ان مقامات کا دورہ کریں گے۔ اس موقع پر رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری نے چہارشنبے کو چار مینار طبی دواخانے کا معائنہ کرتے ہوئے مختلف مسائل کا جائزہ لیا۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سید احمد پاشا قادری نے دواخانے کے احاطے میں گرلز ہاسٹل میں مقیم لڑکیوں سے برقی بلز کی ادائیگی کے لیے رقم وصول کیے جانے کی مذمت کی۔ انہوں نے بتایا کہ سلسلے میں متعلقہ وزیر کو مکتوب روانہ کیا جائے گا اور لڑکیوں سے رقم وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ سید احمد پاشا قادری نے بتایا کہ دواخانے کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے مجلس کی کوششیں جاری رہیں گی۔ اس موقع پر متعلقہ کارپوریٹر محمود قادری بھی موجود تھے۔ اور یہاں پر مین مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بچوں کے گرلس ہاسٹل ہے، جہاں پر میں ابھی ذکر کرا کہ ایم ایل اے بجٹ سے وہاں کچھ کلاس روم ہم بنائے ہیں، اس میں بچیاں بھی ہے، لیکن کل بھی آ کے دیکھا تھا، پھر آج بھی آ کے دیکھا، وہ ہاسٹل کے پورے بچیاں، وہ ہاسٹل کا الیکٹرک کا جب بل آتا ہے، بچیاں جمع کر کے پیسے دے کے وہ بل بھرتے ہیں۔ یہ اطلاع ملی، جس کے بعد صدر مجلس نے تاکید کی کہ اس کی تفصیلات حاصل کرے اور اس واقعے سے چیف منسٹر کو واقف کرائے، کنسرن منسٹر کو۔ بڑی شرم کی بات ہے، نظامیہ طبیہ کالج حضور نظام نے قائم کیا تھا، اور ہندوستان میں یہ ایک کالج بڑا انفرادی ہے اور بہت منفرد ہے، جہاں طب یونانی کے لیے بہت عظیم خدمات یہاں پر انجام دی جاتی ہیں۔ یہاں زنانی ہاسٹل کے طالبات کو لائٹ کا بل بھرنے کے لیے ان کو مجبور کیا گیا، اور وہ لوگ یہاں پر تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں، لیکن یہ بلا بھرنے کے لیے جو گورنمنٹ کی ذمہ داری کہ وہ بل بھرے، لیکن بچیوں پہ اس کا بوجھ ڈالا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم اس کو بند کرائیں گے، گورنمنٹ سے کریں گے کہ آپ اس کے اوپر یہاں کے ذمہ دار اسٹاف کے جو لوگ ہیں ان پر ایکشن لیجئے۔ اتنی بڑی غلطی کر رہے وہ لوگ ہیں، گورنمنٹ کے نالج میں لائے بغیر گورنمنٹ کو بدنام کرنے کا واقعہ ہے۔ یہ بچیاں ہاسٹل میں پڑھنے کے لیے آ کے رہتی ہیں باہر سے، ڈسٹرکٹ سے،
وہ بلڈنگ کے برقی کے بلاں بھرنے کے لیے نہیں آئے. حال ہی میں منسٹر صاحب آئے تھے تو نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ نے بذات خود ان سے کہا تھا کاموں کی تکمیل کے لیے بیلنس جو بجٹ ہے اس کو فوری ریلیز کیا جائے تاکہ بلڈنگ کی حفاظت بھی ہو, اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو. وہ بھی کام جاری ہے. آج ہماری کوشش ہے کہ چار مینار دواخانے کی جو انفرادیت پورے ہندوستان میں ہے اس کو برقرار رکھا جائے. یہاں کے مینٹیننس کے کام بحیثیت رکن اسمبلی مجلس اتحاد المسلمین ہماری ذمہ داری ہے, ہمارے کارپوریٹر کی ذمہ داری ہے. ہم یہاں کی تمام ترقیاتی کاموں کو جاری رکھتے ہوئے اس دواخانے کو طب یونانی کی حفاظت میں, اس کے فروغ میں ہم برابر بھرپور حصہ ادا کرتے آئے ہیں, آج بھی کر رہے ہیں, آئندہ بھی کرتے رہیں گے. شکریہ. سرکاری زچگی خانہ واقع پیٹلا برج کے پاس صرف 5 روپے میں کھانا فراہم کرنے کے کاؤنٹر کا افتتاح مجلس کے جنرل سیکرٹری احمد پاشا قادری کے ہاتھوں عمل میں آیا. اس موقع پر ڈپٹی میئر حیدرآباد بابا فصیح الدین کے علاوہ GHMC کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے. 11ویں شریف کے موقع پر چار مینار میں موجود پیران پیر کے چلے میں سالانہ فاتحہ منعقد کی گئی. چار مینار اور اطراف و اکناف کی ابتدائی مجلس کمیٹیوں کی جانب سے اس کا بڑے پیمانے پر اہتمام کیا گیا. اس موقع پر منقبت خوانی اور قصیدہ برد شریف کی محفلیں بھی منعقد کی گئیں اور سلطان اولیاء کا نشان مبارک بھی آویزاں کیا گیا. رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. اس بابرکت محفل میں مجلسی کارکنوں کے علاوہ مقامی عقیدت مندوں کی بڑی تعداد شریک تھی. تلنگانہ میں دوسرے بین الاقوامی پتنگ بازی فیسٹیول کا 12 جنوری کو آغاز ہوگا. محکمہ سیاحت نے بتایا کہ 12 تا 15 جنوری کو یہ تہوار حیدرآباد میں منایا جائے گا. 16 جنوری کو یہ دادری اور 17 کو ورنگل میں اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اس فیسٹیول میں 17 ممالک کے 70 پتنگ باز اور 40 قومی پتنگ باز حصہ لیں گے. 12 جنوری کو رات میں نیکلس روڈ پیپلز پلازا پر پتنگ بازی کا مقابلہ منعقد ہوگا. 13 تا 15 جنوری آغا خان اکیڈمی میں یہ فیسٹیول منعقد ہوگا. ABN کی جانب سے سنکرانتی تہوار کے ضمن میں امیر پیٹ کے پلے گراؤنڈ میں مگو کے مقابلوں کا اہتمام کیا گیا, جہاں ریاست تلنگانہ کے 30 اضلاع کے امیدواروں نے حصہ لیا. مقابلوں میں پہلے نمبر پر آنے والی 3 خواتین کو 30,000 روپے بطور انعام دیا گیا, جبکہ دوسرے اور تیسرے نمبر پر آنے والوں کو 3,000 روپے دیے گئے.
قائد مجلس و چیئرمین سالار ملت تعلیمی ٹرسٹ اکبرالدین اویسی نے حافظ بابا نگر میں 10ویں جماعت کے امتحانات کی تیاری کے لیے 3 ماہی کوچنگ کلاسز کا افتتاح انجام دیا۔ سالار ملت ٹرسٹ کے ٹرسٹی نورالدین اویسی، عائشہ روبینہ اور جوائنٹ ایڈیٹر روزنامہ اعتماد ایم اے عزیز بھی اس موقع پر موجود تھے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم غریب ہیں، نہیں، آپ کے پاس علم کی دولت ہے، آپ دولت مندوں سے بھی دولت مند ہے کیونکہ علم آپ کے پاس ہے، اور وہ علم آپ کو بلندیوں تک لے جا سکتا ہے، نہ صرف شہرت کی بلندی کو پہنچا سکتا ہے بلکہ وہ علم آپ کو دنیا کی ہر ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کی طاقت دے سکتا ہے، وہ علم آپ کے زندگی کے اندھیروں کو ہٹا سکتا ہے، نئے اجالوں کو لا سکتا ہے، وہ علم جہالت کا خاتمہ کر کر ایک نئے انقلاب کو برپا کر سکتا ہے۔ اور آج میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ سیاست میں میرا داخلہ سیاسی مقاصد کے اصول کے لیے نہیں تھا، سیاست میں میرا داخلے کا مقصد تھا تو ملت اسلامیہ کا اتحاد، اور اس اتحاد کے ساتھ ساتھ ملت اسلامیہ کے ہر فرد کے ہاتھ میں کتاب اور قلم کو تھما کر اس کے کھاندے پر بستہ ڈالا ہوا، لٹکا ہوا دیکھنا، یہ میری زندگی کا مقصد تھا، اور اسی وجہ سے میں سیاست میں آیا۔ اور آج میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے اپنی قوم کو، اپنے نوجوان نسل کو علم کے زیور سے آراستہ کروں، علم کی دولت ان تک پہنچاؤں، اور اسی مقصد کو لے کر ہم کام کر رہے ہیں، اور اللہ کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے کام کو، ہمارے خدمات کو قبول کرے۔ کام تو بہت کرتے ہیں لیکن اللہ کے پاس قبولیت نہیں ہوتی، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے کام کو قبول کرے۔ آج یہ مدرسے، یہ بلند عمارتیں، آج بے شک مسلمان تعلیم میں پچھڑا ہوا ہوگا، لیکن دیکھنے والوں دیکھ لو، ہم آج نیچے ہیں لیکن ہماری بلندی یہ ہے، اور ہم اس بلندی سے زیادہ اونچے جائیں گے، ہماری قوم کو اس سے اونچا لے جائیں گے۔ یہ ہمارا عزم ہے، یہ ہمارا ارادہ ہے، یہ ہمارا جنون ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ یہی سوچنا آپ، آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، کل کو ہم اس بلندی پہ بیٹھیں گے، یہ سوچ کر آج سے آپ اپنے تعلیم کے اس مشن کا آغاز کریں کہ ہم کو ضرورت ہے تو ہم کو آئی اے ایس، آئی پی ایس، آئی ایف ایس، آئی آر ایس کی ضرورت ہے۔ سیاسی طور پہ ہم لڑتے ہیں، لیکن یہ بڑے بڑے بیوروکریٹس جو بیٹھے ہیں کرسیوں پر، ہماری سیاسی جدوجہد کی کامیابی کو آگے بڑھنے نہیں دیتے، اور جو وعدے ایوانوں میں ہم کرواتے ہیں اقتدار سے یا حکمرانوں سے، وقت کے چیف منسٹروں سے، تو یہ بیوروکریٹس ان وعدوں کے فائلز کو دبا کے رکھ دیتے ہیں۔ سیاسی میدان میں اگر میں لڑوں گا اور بیوروکریسی لیول پہ میرا بھائی میری بہن رہے گی تو میں جو وعدہ کرواتا ہوں اس کو امپلیمنٹ کرنے میں آسانی ہوگی۔ جو کام 1 سال 2 سال میں ہوتا ہے وہ کام 2 دن میں میرا بھائی یا میری بہن ہوگی تو کروا دے گی۔ تو آپ فوکس کرو کہ ہم آئی اے ایس بنیں گے، ہم کلیکٹر بنیں گے، ہم پولیس کے بڑے عہدے پر جائیں گے، ہم فارن سروسز میں جائیں گے، ہم ریونیو سروسز میں جائیں گے، ہم فارسٹ میں جائیں گے۔ یہ سوچو، ہم آرکیٹیکٹ بنیں گے، ہم ریسرچ میں جائیں گے۔ ہم ریسرچ میں آج نہیں جاتے، ہمارے بچے ریسرچ میں جائیے، کئی فیلڈز ہیں جہاں پہ ہے۔ خیر، آگے ہم کلاسز رکھیں گے، آج اسکول ہے، کل انشاءاللہ تعالی میرا ارادہ ہے کہ ہم ایک کیریئر گائیڈنس یا کیریئر گائیڈنس انفارمیشن سینٹر بنائیں گے ہمارے سکولز میں، جس کے ذریعے ہم ہمارے بچوں کی رہنمائی کریں گے کہ کون سے فیلڈ میں جائیں۔ اگر ایم سیٹ میں رینک اچھا نہیں آیا یا نیٹ میں اچھا نہیں آیا، انجینئرنگ کی سیٹ نہیں ملی یا میڈیسن کی سیٹ نہیں ملی، تو آپ کیا پڑھیں، کیسے جائیں آگے، کون سی تعلیم کو حاصل کریں، ہم آپ کی رہنمائی کریں۔ میں آپ سے یہی کہوں گا
اور یہ اعلان کروں گا کہ آج فری کوچنگ کلاسز ہے آپ کے اویسی اسکول آف ایکسیلنس، ریاست نگر، حافظ بابا نگر اور نرقی پھول باغ میں جو بھی یہ فری کوچنگ میں لڑکے اور لڑکیاں کوچنگ میں داخلہ لے رہی ہیں اور کوچنگ حاصل کریں گی، اور 10ویں کے امتحانات میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس 8.5 اگر لا لیں گے، 8.5 لا لیں گے، تو اکبر الدین اویسی ان سٹوڈنٹس کی انٹرمیڈیٹ کی بڑے سے بڑے کالج کی جتنی بھی فیس ہے ہم ادا کریں گے ان لڑکے اور لڑکیوں کو۔ اگر آپ نیٹ کی کوچنگ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی انٹرنس کی انٹرمیڈیٹ کے ساتھ تو وہ کوچنگ کے بھی پیسے جو بھی ہوں گے کوچنگ سینٹر کے ہم دیں گے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے۔ فلکنما علاقے میں ایک ہوٹل ملازم کا قتل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق مقتول زبیر ہوٹل کے عقبی حصے میں واقع روم میں اپنے ساتھی صدیق کے ساتھ مقیم تھا۔ منگل کی رات زبیر، صدیق اور دوسرے ساتھیوں نے شراب نوشی کی۔ زبیر اور صدیق کے درمیان رقمی لین دین کا تنازع بتایا گیا ہے۔ معلوم ہے کہ صدیق نے وزنی پتھر سے حملہ کرتے ہوئے زبیر کا قتل کر دیا۔ مقتول کے سر پر وزنی پتھر کے نشان بھی پائے گئے۔ اطلاع ملنے پر پولیس کے اعلیٰ عہدیدار کلوز ٹیم کے ہمراہ مقام واقعہ پہنچ گئے۔ زبیر کے ساتھی حملہ آور صدیق کو تحویل میں لے لیا گیا ہے اور اس سے پوچھ تاچھ جاری ہے۔ فلکنما پولیس نے اس سلسلے میں کیس بھی درج کیا ہے۔ MNR میڈیکل کالج سنگاریڈی کی ایک طالبہ کی مشتبہ موت واقع ہو گئی۔ میدک سے تعلق رکھنے والی ٹاپر رچنا کی کالج کی 5ویں منزل سے گرنے کی وجہ سے موت ہوئی ہے۔ اسے حیدرآباد کے دواخانہ منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ رچنا راستے میں ہی فوت ہو گئی۔ رچنا کے افراد خاندان نے لاش کو کالج انتظامیہ کے دفتر کے روبرو رکھ کر احتجاج کیا۔ متوفیہ کے افراد خاندان نے کالج انتظامیہ کے عہدیداروں کو گرفتار کرتے ہوئے اس کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ کاروان کے مستعد پورہ علاقے میں محکمہ سول سپلائز کے عہدیداروں نے شکر کے غیر قانونی ذخیرے کو ضبط کیا ہے۔ بتایا گیا کہ کامادھینو ٹریڈرز میں لائسنس کے بغیر شکر کا ذخیرہ کیا گیا تھا۔ معلوم ہوا ہے کہ 613 کنٹل شکر جس کی مالیت 22,06,800 روپے بتائی گئی ہے اسے ضبط کر لیا گیا۔ محکمہ سول سپلائز کے عہدیدار سید فیصل شاہ حسینی نے بتایا کہ دفعہ 6A کے تحت مقدمہ درج کرتے ہوئے شکر کو ضبط کیا گیا ہے۔ ویسٹ زون ٹاسک فورس پولیس نے مختلف علاقوں میں تلاشی مہم انجام دیتے ہوئے 21 راؤڈی شیٹرز کو تحویل میں لے لیا۔ ڈی سی پی ٹاسک فورس لمبا ریڈی کی قیادت میں کی گئی تلاشی مہم کے دوران راؤڈی شیٹرز فردوس، ماجد اور سلیمان کے خلاف آرمز ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ ماباقی راؤڈی شیٹرز کو کاؤنسلنگ کے بعد رہا کر دیا گیا۔ چہارشنبے کی صبح ٹاسک فورس پولیس نے صرف راؤڈی شیٹرز کے مکانات پر دھاوے کیے۔ راؤڈی شیٹرز کے مکانات سے خنجر اور چاقو بھی ضبط کیے گئے ہیں۔ سی سی ایس نے ایل بی نگر پولیس کے ساتھ مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے مورتیوں کا سرقہ کرنے کے الزام میں 3 سارقوں کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ اس نے شیوراج، ناگراجو اور آر شیوا کمار کو گرفتار کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان تینوں نے نلگنڈے کی دن ہی مندر سے مورتیوں کا سرقہ کیا تاکہ عیش و عشرت کی زندگی گزار سکیں۔ پولیس نے گرفتار شدہ افراد کے قبضے سے مورتیوں کو برآمد کر لیا ہے جس کی مالیت 10 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے۔ پولیس نے گرفتار شدہ افراد کو چہارشنبے کے دن عدالتی تحویل میں بھی دے دیا۔ سرونگر پولیس اسٹیشن کے حدود کے علاقے کرمن گھاٹ میں ایک مکان میں دھماکہ ہوا۔ چہارشنبے کے دن ایک تاجر پیشہ پرشورام کے مکان میں اچانک دھماکہ ہوا جس کی انہوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ اے سی پی ایل بی نگر پولیس اقبال نے ڈاگ اسکواڈ اور دوسری ٹیموں کے ساتھ مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی۔ پولیس نے اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فریزر میں دھماکہ ہونے سے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ چلکل گڑھا پولیس حدود میں رہنے والے عبدالقدیر لاپتہ بتائے گئے ہیں۔ کسی کو نظر آ جائے تو درخواست کی گئی ہے کہ چلکل گڑھا پولیس کو اس کی اطلاع دی جائے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ ریاست میں فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے جنگی خطوط پر اقدامات کی ہدایت۔ سپریم کورٹ اور نیشنل گرین ٹریبونل کی ہدایت کے پس منظر میں ریاستی کنٹرول بورڈ کے احکام۔
اقلیتی بہبود کے لیے آئندہ بجٹ میں فنڈز مختص کرنے کے لیے تجاویز تیار کرنے عہدیداروں کو وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔ فلک نما علاقے میں ایک ہوٹل کے 2 ملازمین کے درمیان رقمی لین دین کے تنازع کے بعد قتل کی واردات، ملزم پولیس تحویل میں۔ اور سنگاریڈی میں ایک میڈیکل کالج کی طالبہ کی مشتبہ موت، کالج کے دفتر پر افراد خاندان کا احتجاجی دھرنا۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔